नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान के 16 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आयत नंबर 81 से स्टार्ट कर रहे हैं। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहद, एक मीसाक का जिक्र किया है। और ये मीसाक कौन सा है? ये वो मीसाक है, ये वो वादा है जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु अस्सलाम से आलम अरवाह में लिया था। ठीक है, तो आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पैदा होने से पहले वादे लिए थे। ठीक है, अंबिया से भी ये खुसूसी वादे थे और फिर कॉमन आवाम से भी उमूमी वादा था वो। ठीक है, तो खुसूसी मीसाख क्या था? मीसाख का माना है अहद। ठीक है, वादा, पक्का वादा, उसको मीसाख कहते हैं। तो और आप याद कीजिए उस वक्त को, वइज़ अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने लिया। अख़ज़ा का मतलब लेना। ठीक है, अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने लिया। मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह ने क्या लिया? मीसाक लिया, वादा लिया। किससे लिया? नबियों से लिया। ठीक है, यानी उनसे अहद लिया। लमा, यानी कि जिस वक्त अल्लाह ताला उन्हें क्या अता करेगा? लमा आतैतुकुम, जब तुम्हें अता किया जाएगा, मिन किताबियों व हिकमतिन, क्या? किताब, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब तुम्हें अता की जाए। व हिकमतिन, या फिर तुम्हें हिकमत अता की जाए। वाव जमा के लिए। ठीक है, किताब और हिकमत अता कर दी जाए। तो हिकमत से मुराद नबूवत है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि आ, कि जो मैं तुमको दूं। दोबारा देखें, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह ने पैगंबरों से, नबियों से अहद लिया। ठीक है, आगे फरमा रहा है लमा आतैतुकुम, जो मैं तुम्हें दूं, यानी अल्लाह ताला अपनी रजा से जो भी नियामत तुम्हें अता करे, वो कौन सी नियामतें हैं? फरमाया मिन किताबियों व हिकमतिन, किताब और हिकमत। सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर उसके बाद तुम्हारे पास तशरीफ लाए रसूल, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जो वो रसूल के तुम्हारी तस्दीक फरमाए, यानी कि तुम्हारी नबूवत की तस्दीक फरमाए, तुम्हारी किताब की, तुम्हारी हिकमत की तस्दीक फरमाए। और वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आगे फरमाया, तो तुम जरूर बजरूर उन पर ईमान लाना, उस पर ईमान लाना। लतुमिनुन्न बिही, ल लाम जो है यहाँ पर ताकीद के लिए, लतुमिनुन्न, कि तुम उस पर जरूर ईमान लाना। वला तंसुरुन्नहु, और तुम जरूर बजरूर उसकी मदद करना। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये फरमाने के बाद क़ाल तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने इस बात का इकरार कर लिया? अंबिया से अल्लाह फरमा रहा है, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और क्या तुमने इसे कबूल कर लिया, मेरे अहद को? मेरे अहद को क्या तुमने कबूल कर लिया? तो तमाम अंबिया ने फरमाया, क़ालू अक़ररना, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इकरार किया। क़ाल फ़अशहदू, फिर अल्लाह फरमाता है फ़अशहदू, तो तुम क्या करो? गवाह बन जाओ, यानी अपने आप पर,
کہ تم ان کی اتباع کرو گے، اس بات پر تم گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم پر جو ہوں گواہوں میں سے ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں تم پر، تمہاری بات پر جو ہوں گواہ ہوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلاتی ہے کہ انبیاء دنیا میں 1,24,000 سے کم و بیش آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو جو بنایا اور پوری دنیا کو جو بنایا، تو اس دنیا میں یک کے بعد دیگرے انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی کو جو بھی دنیا میں بھیجا انہیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی بڑی شان ہے، اور اس آخری نبی کا ظہور اگر تمہارے زمانے میں ہو گیا تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور تم اس کی مدد بھی کرو۔ اور دیکھیں دنیا بنانے سے پہلے اللہ رب العزت عالم ارواح میں تمام اولین و آخرین کی ارواح جہاں موجود ہیں اور تمام انبیاء کی روحیں موجود ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ جب یہ نبی تمہارے درمیان آ جائیں، مبعوث کیے جائیں، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو۔ تو دیکھیں یہ تو تعلیم خصوصی طور پر انبیاء کو ہے، اور عمومی طور پر عوام کو یہ ہے کہ تمہارے توسط سے تمہاری قومیں بھی کیا کریں، ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، یعنی ان کے دین کی مدد کریں۔ تو اللہ نے آخری نبی، جب پہلے نبی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بڑی شان ہے، اور ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہر نبی پر لازم تھا، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ پہلے ہی لے لیا تھا عالم ارواح میں، کہ جب انہیں نبوت اور کتاب سے اللہ نواز رہا تھا، کہ نبوت عطا کی، حکمت عطا کی، اور پھر کتاب، بعض رسولوں کو کتابیں بھی ملی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور یہ خصوصیت بتلائی کہ وہ جو نبی آئے گا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے گا تمہاری، یعنی کہ تمہارے نبی ہونے کے بارے میں بتلائے گا۔ آخری نبی بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، تو باقی انبیاء، تم تمام انبیاء کی وہ تصدیق بھی کرے گا، اور یہ بھی بتلائے گا کہ تمہیں کتابیں عطا کی گئی تھی، کہ تمہیں تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اور دیگر صحائف دیے گئے تھے۔ یہ تمام کے تمام باتوں کی تصدیق کرے گا، اور تم پر لگائے ہوئے الزامات کو اس کا جواب دے گا، یعنی کہ عزیر علیہ السلام نبی تھے، انہیں لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہیں بھی عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ سارے الزامات سے بری کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہاری تصدیق کریں گے تمہاری نبوت کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی بات ہے کہ پوری کائنات جو بنی ہے اور پورا نظام جو انسانی نشو و نما کا سلسلہ چلا ہے، ان تمام میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء سے جو یہ وعدہ لیا ہے، یہ عالم ارواح میں لیا ہے۔ اب اس میں تاکید پر تاکید دیکھیں، اس جملے میں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کتنی شدت کے ساتھ ان سے یہ وعدہ لے رہا ہے، کتنا پختہ حد ہے اس کی۔ آپ کو تھوڑی سی میں جھلک دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، وعدہ لیا نبیوں سے۔ اب غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ وعدہ لینے والا اللہ ہے،
اور وعدہ کرنے والے جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ نبی ہے، کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، اور نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر وعدہ نہ بھی لیا جاتا، صرف کہا جاتا کہ تم نے کرنا ہے تو وہ بس کر دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، یعنی نبی بھی ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اس کے اور نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ان سے وعدہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پھر آگے کیا فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ نبی آ جائیں تو تم نے کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ، کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ صرف ایمان لانے کے لیے نہیں کہا، لام تاکید کے لیے یہاں پر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، تمہیں ضرور بضرور ایمان لانا، یعنی تمہارے لیے لازم ہے یہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پہلی تاکید کیا آئی؟ میثاق کے ذریعے، نبیوں سے میثاق لیا، یہ فرسٹ تاکید ہے۔ یہ امفسس دیکھیں کیسا کیسا ہو رہا ہے، پہلے میثاق لیا، یہ بات پختہ ہو گئی تھی، اب آگے اور اس پر تاکید بڑھا دی، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، تم کیا کرو گے، ان کی ضرور بضرور کیا کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، تو لام تاکید کے لیے، پھر اس کے بعد نون مشدد جو تؤمنن میں ہے، تؤمنون اصل میں ہوتا ہے، یہ تؤمنن نون بھی ہے، یہ نون بھی تاکید کے لیے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا، تو یہاں دو تاکیدیں بڑھا دی۔ اس کے بعد پھر آگے وَلَتَنْصُرُنَّ، تنصرون تھا اصل میں، لام بڑھا دیا لَتَنْصُرُونَ، پھر آگے نون مشدد بڑھا دیا، یہ بھی تاکید کے لیے، لَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور بضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو دیکھیں، پہلے میثاق لیا، پھر اس کے بعد ایمان لانے میں دوہری تاکید دی، پھر مدد کرنے میں دوہری تاکید دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تم انہیں پاؤ تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی، ایمان بھی لانا ہے، اور امت تمہاری ان کی اتباع کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ دیا تھا، اتنی تاکیدیں ہونے کے بعد بھی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان سے زبانی طور پر بھی ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اچھا، صرف اقرار کی بات نہیں کی، یہ کہنے کے بعد پھر آگے اللہ تاکید فرما رہا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے میرے عہد کو قبول کر لیا؟ دیکھیں کتنی تاکید سے اللہ فرما رہا ہے، پہلے کہا کیا تم نے قبول کیا اقرار کیا تم نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تم نے میرے اس عہد کو قبول کر لیا؟ تو انبیاء نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم نے اقرار کر لیا۔ تو پھر اب اس پر بس نہیں کیا، انبیاء نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے آپ کا وعدہ مان لیا، تو اللہ فرماتا ہے قَالَ فَاشْهَدُوا، تو گواہ ہو جاؤ۔ اب فرما رہا ہے کہ تم نے گواہی بھی دینی ہے اس پر، تم نے اقرار کر لیا ہے اور اپنی نفوس پر تم گواہ بھی بن جاؤ۔ پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، فرمایا تم گواہ بن گئے، اب اس کے بعد سنو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ تم پر گواہ ہوں۔ اندازہ لگاؤ کہ جو انبیاء نے گواہی دی، ان کی گواہی پر گواہ اللہ رب العزت ہے۔ تو کتنی تاکیدیں ہو گئی اس ایک آیت میں، میثاق ایک، پھر اس کے بعد ایمان لانے کے وعدے دوہری تاکید کے ساتھ، مدد کرنے کا وعدہ دوہری تاکید کے ساتھ، پھر اقرار لیا، پھر اس کے بعد وعدہ قبول کروایا، پھر اس کے بعد عہد لیا، اور عہد کے اوپر یعنی کہ اس کے بعد گواہ بننے کے لیے کہا، اور جب وہ گواہ بن گئے، گواہی دینے لگے، تو فرمایا میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں، فرمایا۔ اتنی جہتوں سے اللہ رب العزت نے تاکید پر تاکید دی، اور یہ وعدہ کتنا پختہ وعدہ رہا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں تک ہو گیا، یہ پوزیٹیو وے میں ہو گیا، اب اس کے نیگیٹیو پہلو سنیں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا پس جو شخص اس سے منہ موڑ لے، یعنی وعدہ خلافی کر لے، بعد ذالک یعنی اس عہد کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسقوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ یہ وعدے میں نے تم نے اتنی پختگی سے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن ان کی جو قومیں ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے وعدہ کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس وعدے سے مکر گیا،
اس وعدے سے روگردانی کرتا ہے تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں فرمایا۔ تو یہ وعدے تورات اور انجیل میں بھی لیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہم سے یہ وعدہ اللہ رب العزت نے تورات میں لے لیا ہے۔ اب ان کی بدبختی یہ تھی کہ نبی کا ظہور ہو گیا اور انہوں نے علامات نبوت سے انہیں پہچان بھی لیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ کفر کیا، اعلانیہ انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ضرور ایمان لانا، تو انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ فرمایا تھا کہ تم نے ان کی ضرور مدد کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد نہیں کی بلکہ ان کے مخالف بن گئے، حتیٰ کہ ان سے جنگ کی۔ تو یہ بالکل وعدہ خلافی بھی، تو اللہ کا پھر حکم اس پر صادر آتا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے عہد سے منہ پھیر لے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے۔ اگلی آیت دیکھیے، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العزت اب یہاں پر دین اسلام کی فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ دین اسلام اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے، سب سے پسندیدہ ریلیجن ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ آگے دیکھیں، کہاں گئی وہ آیت؟ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ یبغون یا کے ساتھ ہے، متولون کے معنی میں، اور تا کے بھی ساتھ تبغون بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ حال یہ ہے کہ اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن یا مجبوری سے، ٹھیک ہے، وکرہن وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو، کیا تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرتے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے؟ حالانکہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، چاہے وہ خوشی سے فرما برداری کرے یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے مجبور ہو کر اس کے آگے جھکے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں اعتبار سے زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ رب العزت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان سے، آمنا باللہ، اب یہاں سے ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ انبیاء پر اور کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہاں پر اللہ رب العزت صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ بتلا رہا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد، اسباط یعنی ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ انجیل، والنبیون من ربہم، اور جو دوسرے نبیوں کو عطا کیا گیا اپنے رب کی طرف سے یعنی کہ دوسرے صحائف، لا نفرق بین احد منہم،
لا نفرق بینا، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہ، کسی ایک کی بھی، یعنی ہم کسی ایک کی بھی جو ہے تکذیب نہیں کرتے، سب کی تصدیق کرتے ہیں، کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مخلص فرما بردار بندے ہیں۔ مسلم سے مراد مخلص ہے عبادت میں، مخلصون فی العبادہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مخلص بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَنَزَلَ فِي مَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ۔ اب یہ آیت جو اگلی آیت آ رہی ہے، تو یہ جو لوگ اسلام قبول کر کے مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ۔ تو یہ میثاق کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد انبیاء پر، تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا یہ فرض ہے، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، آدمی کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک بھی کتاب کا کسی اگر کوئی انکار کرے گا تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے یہ مرتد کا حکم سنا دیا کہ جو شخص اسلام پر تھا، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو کہ کفر کرے ایمان لانے کے بعد۔ وشہدوا ان الرسول حق وقد جاءہم البینات، اور شہیدو، اور انہوں نے گواہی دی، ان رسول اللہ، ان رسول حق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق ہے، وقد جاءہم البینات، حالانکہ وہ ان کے پاس بینات یعنی کہ حجتیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدق پر، سچائی پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل آپ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہ آ گئے، تو حسدن آپ کا انکار کیا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں بھیجے گئے، تو ان کو بڑی حسد ہوئی کہ نبوت ہمارے جو ہے بنی اسرائیل سے نکل کر کسی دوسری قوم کی طرف چلی گئی، تو اس سے ان کو بہت برا لگا اور وہ حسد کرنے لگے اور پھر انکار کر دیا۔ تو معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے گا جو جان پہچان کر اور مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات سب کچھ پہچان کر پھر انکار کرتی ہے، تو ایسی قوم کو اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا۔ تو اللہ فرما رہا یہ ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے، یہود نے، جانتے بوجھتے نبی علیہ السلام کی نبوت کے نشانیاں پہچاننے کے بعد اعلانیہ کفر کیا، تو اب ان کے لیے جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ڈال دی ہے؟ لعنت ڈال دی ہے۔ اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام
لوگوں کی لعنت ان کے اوپر ہوگی۔ خالدین فیہا یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یا پھر جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے یہودیوں کے اوپر، اور قیامت میں بھی جب جائیں گے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک بعد اس کے، یعنی کہ مرتد ہونے کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اصل میں حارث ابن سوید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی کہ یہ کفار کے ساتھ جا ملے تھے، اور انہیں اس پر بعد میں پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ آئے، توبہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو یہ آیت وہی بتلا رہی ہے، ان الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد، واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بعد ایمانہم یعنی کہ ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کے بعد کفر میں آگے بڑھ گئے اور اضافہ زیادہ کر دیا، انہیں کفر میں زیادتی کر دی انہوں نے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ لن تقبل توبتہم، لن تقبل توبتہم، تو اللہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہیں۔ اب یہ آیت اللہ یہود کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کیا کیا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے لیکن ان کی نبوت کا انکار کیا، پھر کفر میں اور زیادتی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کا انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اور یہ کافر ہی مریں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے، ضال گمراہ۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کسے ضالون کہا، یہود کو ضالون کہا، ٹھیک ہے، یعنی گمراہوں سے مراد یہود ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفاتحہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے، تو قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ بتا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، تو جن پر غضب نازل ہوا وہ لوگ جو ہے یہود ہیں جو گمراہ ہو گئے، نصارہ ہیں، تو ان مغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی روش سے اللہ ہمیں تو بچا، ان کے راستے پر نہ ڈال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 90 ہماری مکمل ہو گئی، تو آئی تھنک یہ کافی ہے، یہ آخری آیت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم، بس ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ان سے اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا دے دے تو بھی ان سے فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا،
اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کہ عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مرتا ہے لیکن اس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، بغیر توبہ کے اگر مر بھی گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے معاف فرمائے، شرط یہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ لیکن اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی مرتے دم تک وہ کفر پر قائم تھے، تو اللہ ان سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا، کوئی ان کا عمل مقبول بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پھر ان کا عذاب ان سے کبھی دور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وما لہم من ناصرین۔ تو یہاں پر ہمارا ایک رکوع مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔